अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। लगता है कि अमन के लिए सब ने सर जोड़ लिए हैं और संजीदगी से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग इस वक्त चल रही है उसको रोका जाए। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, और इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। साथ ही साथ ये भी कहा गया, एंटोनियो गुतरस जो हैं उन्होंने ये भी कहा, ईरान बारहा कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा, जौहरी हथियार नहीं बना रहा। उन्होंने कहा कि दुनिया की इस वक्त नज़रें इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हैं, इसी तनाज़े के ऊपर हैं, और ये तनाज़ा अगर मज़ीद आगे बढ़ा तो फिर कोई नहीं जानता कि क्या सूरत इख्तियार करेगी। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त लिया है फैसला करने में कि इस ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है वो इस जंग में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, या वो ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। और इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो अहम तरीन मुलाकात है अमरीकी सदर से, वो भी मौज़ूए गुफ्तगू इस वक्त पूरी दुनिया में बनी हुई है। हालात किस तरफ जा रहे हैं इसका हम जायज़ा लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि दिफाई तज्ज़िया, और साथ ही साथ मैनचेस्टर से हामिदुल मशरक़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। क्या इस वक्त सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? इस वक्त जो है इजलास जो हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का भी, और जनेवा में भी मुज़ाकरात इस वक्त जो है वो हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद हैं, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो क्या सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है सर आपको? देखिए, मैं अगर मुख्तसरन और जामिया अंदाज में मौजूदा सूरत हाल और जंग को एक्सप्लेन करूं तो आपको इसका जो सियाक़ व सबाक़ है वो 10 साल पहले जो JCPOA, जिसको जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या उर्फ़ आम में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता था, जिससे फिर अमेरिका एक तरफ़ा तौर पे निकला। आप यूँ समझें कि इसराइल की जो जाहरियत है उसके ज़रिए और उसकी मदद से अमेरिका इस वक्त ईरान से एक ईरान न्यूक्लियर डील 2.0 निगोशिएट कर रहा है। और ये जंग और अमन एक दूसरे के, आप समझें कि एक्सक्लूसिव या मुतबादिल नहीं है, बल्कि इसराइल की जाहरियत को अमेरिका अपनी सिफारती हिकमत अमली में ईरान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल पहले तो उन्होंने एनरिचमेंट का जो लेवल है, उसका जो मेयार और मिक़दार है, उसको महदूद करने पर ईरान को रज़ामंद किया था। लेकिन आज ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि ईरान अपने एनरिचमेंट के राइट से दस्तबरदार हो जाए कुल्ली तौर पर, और अगर वो नहीं होता तो फिर वो बारहा वार्निंग दे चुके हैं कि इसराइल जो है उनके एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तबाह कर देगा। तो बुनियादी जो इस वक्त सिफारतकारी है वो जंग और अमन के दरमियान नहीं है, वो उसका मकसद अमेरिका का इसराइल की मदद से ईरान पर इतना डालना है कि या तो वो एनरिचमेंट के हक से दस्तबरदार हो जाए एक डील के ज़रिए एक मुज़ाकरात के ज़रिए, जो कि ओमान में हाल में हो रहे थे। लेकिन अगर वो इस हक से दस्तबरदार नहीं होता तो फिर ईरान को जो है मौजूदा हालात में इसराइल के ज़रिए से, और मुस्तकबिल में ऐन मुमकिन है कि बराह रास्त अमरीकी जाहरियत के ज़रिए से एनरिचमेंट के जो उसकी सलाहियत है उससे महरूम कर दिया जाए। ये बुनियादी अहदाफ हैं। और साथ ही साथ में जो रिजीम चेंज की भी बात हो रही है, उसमें भी बहुत, उसकी वजह से भी बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और आपने जो रूस के सरकारी तर्जुमान हैं उनका बयान भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि रूस के लिए जो रिजीम चेंज है ईरान की वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ आपने 2 हफ्ते का वक्त दिया। मैं समझता हूँ 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा वक्त है, वक्त हकीकत में इससे कम है, और इसके 3 सबूत मैं आपके सामने मुख्तसरन पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि तमाम जो 19 के करीब मिडल ईस्ट में अमरीकी जंगी जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको नॉन फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरी बात,
آج صبح آسٹریلیا نے بھی تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کیا ہے اور فوری طور پہ اپنا سفارتی عملہ نکال لیا ہے. اور تیسری بات کہ تمام امریکی ایئر لائنز نے ایران تو کجا دوحہ اور متحدہ عرب امارات کے لیے بھی اپنی فلائٹس منقطع کر دی ہیں، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تمام مغربی ممالک، ادارے اور کمپنیاں اگلے چند دنوں میں کوئی بہت تشویشناک ڈیولپمنٹ کی توقع کر رہے ہیں. اچھا مشرقی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بھی اسی طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف IAEA جو ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہ رہا تھا، اور ہمیشہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے اس طرف. اب جو ہے وہ IAEA کی رپورٹس تھوڑی سی مختلف آ رہی ہیں. تو کیا کس طرف ایک مذاکرات کی طرف جایا جائے گا، یا پھر جیسے کہ اس وقت محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس ریٹن آن وال، جو صورتحال جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے وہ یقیناً ایران کے حق میں نہیں ہوگی؟ دیکھیے عمران صاحب، IAEA وہی گھناؤنا کردار ادا کر رہا ہے جو اس نے عراق وار کے وقت ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر کیا، اور اسی انداز میں غلط رپورٹس دی جب تک صدام حسین پر حملہ نہیں کر دیا گیا. آپ دیکھیں ایران پر حملہ کرنے سے ایک دن پہلے IAEA نے کیا رپورٹ دی؟ IAEA نے رپورٹ دی کہ جناب یہ تو تیار ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، 60% انریچمنٹ کر لی ہے، 10 کلو سے زائد یورینیم ان کے پاس ریڈی ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی اب تو یہ کئی سالوں دور ہے. یہ IAEA جو ہے، اگین میں بدقسمتی سے کہتا ہوں کہ اگین یہ امریکہ اور نیٹو کو سپورٹ کرنے والا ادارہ ہے. یہ ان کا ٹول بن چکا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے اس سے اپنی مرضی کا بیان دلوا دیتے ہیں، جب ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس سے دوسرا بیان دلوا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پر ایک بات کے اوپر ڈٹرمن نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کسی حالت میں بھی سرنڈر یا ریجیم چینج کے لیے نہ راضی ہوگا، نہ تیار ہے، نہ ہی وہ ایکسیپٹ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے پچھلے 7-8 دنوں میں جس انداز میں پورے اسرائیل اور تل ابیب کو ہلا دیا ہے، حیفا کو ہلا دیا ہے، اگر آج دنیا میں ابھی آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا کہ امن کے لیے دوڑ بھاگ شروع ہو گئی ہے، تو اس دوڑ بھاگ شروع ہونے کا کریڈٹ اگین ایران کو جاتا ہے جس نے اسرائیل کو ہلا دیا ہے. نیتن یاہو کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اب تل ابیب میں انتہائی زمین پر چلی گئی. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر 10-15 دن بھی یہ جنگ جاری رہی تو تل ابیب میں آپ اسرائیلیوں کے مظاہرے دیکھیں گے، کیونکہ ان کو نہ تو اس انداز میں جنگ کا پتہ تھا، نہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہو. وہ تو ہمیشہ اگریسر رہے ہیں، جارحیت کرتے رہے ہیں. ایک چیز اور ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ موجودہ صورتحال کے اندر امریکہ جو ٹائم لے رہا ہے یا ٹرمپ جو ٹائم لے رہا ہے وہ صرف اس لیے لے رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے زور سے ہی ایران کو اتنا نیچے لے آئے کہ ہم وداؤٹ گوئنگ انٹو وار ہم ایسا پریشر ڈالیں کہ ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے. میرا خیال ہے، میں محمد علی صاحب سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ پکچر ابھی بہت مشکل ہوتی آگے نظر آ رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا، جو آپ نے پوائنٹس اس وقت سامنے رکھے ہیں، ایسے میں ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا، ایک تو وہ چیز، اور پھر دوسرا کہ انریچمنٹ کے حوالے سے یورینیم انریچمنٹ جو رول بیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ایران یقیناً اس کو پوری دنیا نے اس مثال سے سمجھا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایران کس طرف جائے گا، کیا موو ہوگا پھر ایران کا؟ دیکھیے، میں پہلے آپ کا بہت اہم سوال ہے اس کے کچھ ٹیکنیکل جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ حقیقت کے اوپر بات ہو سکے. دیکھیں، یہ بات نہ صرف IAEA بلکہ جو امریکہ کی موجودہ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبالد، اور انہوں نے باضابطہ طور پہ US کانگریس کو بتائی تھی کہ 19 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. اور میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح WMD کا بہانہ بنایا گیا تھا عراق کے حوالے سے، تو وہاں بھی تو کوئی WMD نہیں نکلے تھے. یہ بالکل صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ IAEA کی کڑی نگرانی میں، چونکہ وہ NPT کا سگنیٹری ہے، تو اس کی اوپر تو اچھا، اور اس لیے جو ان کی صلاحیت ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی نہیں تھی. اور پھر جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ گروسی صاحب نے یہ رپورٹ خود ایران کی جانب سے سرکاری سطح پہ جو بتایا گیا ہے اس کے اوپر کہا کہ جناب جو فردو اور نتانز ہے وہاں پہ جو بمباری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو اس کا بجلی کا نظام ہے
وہ متاثر ہوا ہے. اچھا یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر سینٹریفیوجز جو ہیں وہ ابھی محفوظ بھی ہیں تو جو انریچمنٹ پلانٹ دنیا کا کوئی بھی ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ بجلی چاہیے ہوتے ہیں, میگا واٹس آف انرجی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ہزاروں سینٹریفیوجز جو ہیں انتہائی تیزی سے چلتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے. وہ کوئی یو پی ایس پہ یا جنریٹر پہ نہیں چل سکتے. تو اگر بجلی کا نظام بمباری کے ذریعے متاثر ہوا ہے تو وہاں پہ اگر سینٹریفیوجز موجود بھی ہیں تو وہ انریچمنٹ کرنے سے قاصر ہوں گے جب تک کہ بجلی کا نظام جو ہے بحال نہ کیا جائے. تو سینٹریفیوجز کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچانا ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ سر, میں ویڈیو پرمیشن سر ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ حامد مشرقی صاحب بھی موجود ہیں اور سید محمد علی صاحب بھی موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. حامد مشرقی صاحب بھی موجود ہیں اور سید محمد علی صاحب بھی. جی محمد علی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ کنکلوڈ کیجئے گا کہ یورینیم انریچمنٹ کے لیے بھرپور مقدار میں توانائی چاہیے ہوگی, بجلی چاہیے ہوگی, جو اس وقت نہیں ہے. دوسری بات, دو بڑے اس وقت بہت اہم بہت نازک معاملات بہت مختصراً میں بیان کرتا ہوں جو سامنے ہیں. جو بھی ہتھیار اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں اس کے ذریعے سے نتانز اور فردو کے انریچمنٹ پلانٹس کو مکمل طور پہ تباہ کرنے میں ابھی تک اسرائیلی فضائیہ کامیاب نہیں ہوئی ہے, اور ان کو بھی اس کا پتہ ہے کہ امریکہ کی براہ راست مداخلت کے بغیر شاید ایسا کرنا اسرائیل کے لیے ممکن نہ ہو. اس لیے اس بات کی تشویش بڑھ رہی ہے کہ امریکہ شاید براہ راست اس میں انوالو ہو اور جو وہ بنکر بسٹر یا GBU-57 کے ذریعے سے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ایران کی, ان کی لیڈرشپ کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے, جس طرح بمباری کی گئی ہے, جس طرح ان کے ایٹمی تنصیبات پہ براہ راست حملہ کیا گیا ہے, اگرچہ ان کا اس وقت تک اصولی موقف اور نظریہ یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے, اس کو خارج امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ نارتھ کوریا کی طرح وہ اپنے موقف پہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں اور قومی سلامتی کے لیے ان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, قومی بقا کا مسئلہ ہے. جی, اور این پی ٹی سے نکل کر وہ اگر یہ فیصلہ کریں سیاسی سطح پہ کہ جو انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف جانا ہے تو اس خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے مشرقی صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے بارہا ریجیم چینج کی ان ایران, ریجیم چینج تو پھر اسرائیل میں بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں نتن یاہو کے خلاف ان کی عوام خود اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ جناب نتن یاہو نے اس وقت اسرائیل کو پھنسا دیا ہے. بالکل 100% یہی بات ہے. اور عمران صاحب اگر آپ کو یاد ہو, یہ جو غزہ پر جو 7 اکتوبر کے بعد جو انہوں نے جارحیت کیا, اس سے پہلے بھی نیتن یاہو کی حکومت تو تقریباً ختم ہو گئی تھی. اس نے تو اس غزہ کے بہانے کو استعمال کر کے اپنی حکومت کو پرولونگ کیا. پھر اس کے بعد جب مغویوں کے معاملے میں فیل ہوا ہے تو پھر ایک بار اس کے خلاف مکمل طور پر ایک تحریک بھی چلی, حکومت بھی خطرے میں. پھر اس کے بعد اس کے پاس کرمنل, اس کے اوپر انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں, عدالت بھی اس کو بلا چکی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نیتن یاہو اور مودی اپنے پولیٹیکل گین کے لیے پوری دنیا کو جنگ میں جھونکتے جا رہے ہیں. جس انداز میں مودی نے فالس فلیگ پہلگام آپریشن کیا, الحمدللہ ہم نے ان کو دھول چٹائی, سارا کچھ ہوا, لیکن بنیادی طور پہ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب ایک فاسسٹ حکمران اپنے پولیٹیکل ایمز کے لیے اتنی بڑی دنیا کی طاقتوں پہ جنگ کا رسک لیتا ہے. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ ابھی محمد علی صاحب جو بات کر رہے تھے, یہی بات بڑی بنیادی ہے کہ اب ایران کے پاس جو چاہیے وہ یہ کہ وہ این پی ٹی سے باہر آ جائے. این پی ٹی سے باہر آتا ہے جو سارا علاقے کے اندر آئی اے ای کے جو انسپیکٹرز کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ایران کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. یہ بھی دنیا کو اس پوائنٹ کو سر اس پوائنٹ کو ایک بار پھر ذرا محمد علی صاحب کی طرف لے کر چلوں گا, تو آگے تو پھر حالات انتہائی خطرناک جو ہے وہ سینس کیے جا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے. دیکھیں یہ جو انسانی تاریخ کا سب سے اہم اور تکلیف دہ سبق ہے نا جناب, وہ یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. میں بلکہ ایک کوئکلی پاکستان کی اگزامپل دوں
65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا، ہمارے حلیفوں نے ہماری مدد نہیں کی، امریکہ نے ہم پہ بھی پابندیاں لگا دی. تو 71 کے تکلیف دہ تجربے کے بعد ہم نے بھی یہ سبق لیا کہ جناب اپنی قومی سلامتی کے لیے ہم کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کر کے ہم نے ایٹمی صلاحیت بنائی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم بھارت کی جو دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے، آخری بات، کہ جناب دنیا کا کوئی ملک جو ہے کتنا بھی اصولوں کا پابند ہو، عالمی قوانین، اقوام متحدہ، ان تمام چیزوں کا تقاضوں کا پابند ہو، لیکن اگر وہ کمزور ہے تو وہ دشمن کے رحم و کرم پہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ماضی کے تلخ تجربوں سے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اس ملک نے خود کرنا ہے، اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے. کوئی اس کی مدد کو اس طرح سے نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت جناب سید محمد علی صاحب بھی اور حامد المشرقی صاحب بھی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے اور بریک کے بعد کچھ اندازہ لگائیں گے کہ خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر دنیا کس طرح کی ہوگی، اور پاکستان جیسی معیشت، کیونکہ آئل پرائسز جو ہے وہ اب بڑھنا شروع ہو گئی، ہمارے لیے یہ کتنا بڑا خطرہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا بجٹ کو بھی ڈسکس کریں گے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBA اکبر زیدی صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بجٹ 2025 حکومت کا دعویٰ کہ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، اور دوسری طرف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے صریحاً ایسا لگتا ہے کہ جو بجٹ میں کوشش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے فائنینشیل انکلوژن یا مالی شمولیت کی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی اس وقت نفی ہوتی نظر آ رہی ہے. اور بالخصوص جب بات کی جاتی ہے کہ جناب آسٹیریٹی میجرز کی کہ کفایت شعاری کے ذریعے آگے بڑھا جائے گا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اشرافیہ ہے اس کے علل تللے اسی طرح سے جاری ہیں. بہرحال اس بجٹ کو واقعی معاشی استحکام کہا جائے گا یا عوامی مشکلات کا ایک نیا دور، اس کے اوپر میں بات کروں گا. ڈاکٹر سید اکبر زیدی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بجٹ آ گیا، آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہوگا، اس کے اوپر کامنٹری بھی ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بتائیے کہ بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا یہ واقعی معاشی استحکام کی طرف ایک قدم ہے یا پھر عوامی مشکلات ان میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، استحکام تو انہوں نے کر لیا کہ پچھلے 1 سال سے جو کر رہے ہیں IMF کے ساتھ کہ اسٹیبلٹی جسے کہا جائے، ٹھیک ہے، استحکام، اسٹیبلٹی، کچھ چیزیں انہوں نے کی ہیں جو ماننی پڑیں گی. کہ دیکھیں آپ کا انفلیشن کم ہو گیا، واقعی 7%، 6% جتنا ہو گیا. آپ کے فارن ایکسچینج جو ہے وہ بہتر ہوئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کی معیشت کی جو پیداوار تھی، ترقی تھی، وہ 2.6 کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے کم ہوگی. 2-3 سال کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو بہت بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آ گئے. اچھا، اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا سوال آتا ہے واٹ نیکسٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح تو گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ استحکام ہے، استحکام اگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر چیزیں بگڑنے لگتی ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت بڑا سا ایک قدم لیا جاتا اور آگے کہتے اب ہم معاشی کیا کہنا چاہیے ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اسے ہم یہ کرتے کہ انہوں نے جو ابھی مثال کے طور پہ ایک گروتھ ٹارگٹ دیا ہے 4.6% کا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ جو بجٹ ہے یہ اینٹی گروتھ ہے، یعنی کہ اس میں جو گروتھ ہے وہ نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ کیا ہے، اینٹی پور، یعنی غریب لوگ، عوام کے خلاف جاتا ہے. آپ مثال کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو تنخواہیں بڑھائی گئیں، 200% بڑھائی گئی ایک حلقے کی MNAs MPs منسٹرز، اپ ٹو 600% تک گئی. 600% کوئی سوچ سکتا ہے 6 گنا 2.5 لاکھ سے 21 لاکھ تک چلے گئے. اور ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر استحقاق مجروح ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بہت کام کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. پاکستان میں واقعی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز بہت کام کرتے ہیں، داد دینی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، استحکام ہے لیکن آگے کا کیا سوچا ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں ان کو معاشی چھوٹ دی جا رہی ہے، ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے، یا آپ کہیں کہ ان کے لیے مواقع ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ روزگار حاصل کر سکیں، آگے بڑھ سکیں، وہ اس بجٹ میں بالکل نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں سر. آپ نے کہا کہ انیشیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوئیں، فوریکس ریزرو، انفلیشن، پالیسی ریٹ سب سے بڑھ کے 22% سے آپ کا جو ہے وہ 11% پہ آ گیا. ساری چیزیں بہتر ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جب ہم 2.5% کی GDP گروتھ کی بات کر رہے ہیں اور آلموسٹ پاپولیشن گروتھ ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ سبڈیوڈ ہو جاتا ہے، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے.
بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ وی آر اسٹل ان IMF پروگرام 23rd پروگرام ہے، اور جب ہم IMF پروگرام کے اندر ہوتے ہیں تو IMF کی جو ریسیپی ہے وہ یہ بولتا ہے کہ آپ گروتھ کو ذرا سائیڈ میں رکھیں، آپ جو ہے پہلے مالی استحکام کی طرف آئیں، اسٹیبلٹی کی طرف آئیے. تو اس موجودہ پروگرام، یہ جو کنٹینیوشن ہے ٹل IMF پروگرام، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا ایک پیٹرن ہوگا، اسی طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آسٹریریٹی کب تک اور کس کے لیے؟ اگر 600% تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں ان کے لیے تو کوئی آسٹریریٹی نہیں ہے. بالکل. اگر تنخواہ 40%، 50% بڑھائی جا رہی ہے اور ایک بڑے حلقے کے لیے یہ کیا ہے تو اس کو تو آسٹریریٹی آپ نہیں کہیں گے. تو عوام کے لیے آسٹریریٹی، خاص کے لیے عیاشی یا اشرافیہ کے لیے جو آپ کہنا چاہیں، تو یہ کوئی آسٹریریٹی کی بات نہیں ہوتی. اچھا، یہ بنیادی طور پہ صحیح ہے کہ جب IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو ترجیح اس بات کی دی جاتی ہے کہ آپ زیادہ حد سے باہر نہ نکل جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات بھی کی فائنینشیل ڈسپلن میں آئیں، وہ رہیں، وہ اچھی چیز ہے، فائنینشیل ڈسپلن اچھی چیز ہے. لیکن اب مسئلہ ادھر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی آبادی کی پیداوار تقریباً 2.25، 3، 2.5% ہے اور آپ کی گروتھ ریٹ بھی وہی ہے، تو پھر سب کے سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے، تو آگے کیسے جائیں گے؟ اس کے بارے میں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی طور پہ بھی، بین الاقوامی طور پہ بھی، اندرونی طور پہ بھی، مختلف طور، یہ بہت اچھا موقع تھا کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ماننا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس موقع کو آگے لے کے نہیں جائیں گے، اس وقت کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، کیسے کیپٹلائز کریں گے؟ کیا ترجیح؟ مسئلہ یہی ہو. مثال کے طور پہ آپ ایک دیکھیں، سیونگز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ سیونگز کے تھرو ہوگی، یا بورونگ نہ کریں تو بہتر ہے. آپ سیونگز پہ کیا کرتے ہیں؟ 5% اور ٹیکس لگا جاتے ہیں. سیونگز پہ آپ کو جو منافع ملتا ہے اس پہ 15% ویسی ٹیکس لگتا ہے. انہوں نے 15 سے 20 کر دیا، تو پھر لوگ کہتے ہیں سیو کیوں کریں، خرچ کر لیتے ہیں. تو کنزمپشن اورینٹڈ گروتھ جو ہے وہ ہمیں خسارے میں لے کے جاتی ہے، تباہی کے لیے لے کے جاتی ہے. انویسٹمنٹ اورینٹڈ گروتھ کہ آپ سرمایہ لے کے آئیں، وہ آگے وہ بہتری کی طرف ہوتی ہے. تو اگر یہ اس طرح کے سگنلز دیں گے کہ آپ بچت نہ کریں، بچت کا کیا فائدہ ہے کہ ہم تو اس پہ ٹیکس لے لیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ پورا جو بجٹ ہے اس کا یہ کاؤنٹر نیریٹو ہو جاتا ہے پوری اس پالیسی کا. ٹیکس کرو اور مزید ٹیکس کرو. ایگزیکٹلی. پھر اچھا ہمیں سہولتیں بھی دیں. ٹیکس کیوں کر رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، اس پہ سوال اٹھنا چاہیے. پرابلم اگین جو ہمارا مین اسٹرکچر ہے، جو ماڈل ہے پاکستان کی اکنامک گروتھ کا، ہونا تو یہ چاہیے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے. ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں. بالکل. اچھا، اس میں بھی زہری صاحب مسئلہ یہ کہ جب ہم 2.5% کے، ٹھیک ہے بڑی اچھی، پھر ہم پروجیکٹ کرتے ہیں جناب اگلے سال ہم 6-7% کی گروتھ پہ چلے جائیں گے، اور ان ریسنٹ ہسٹری ہوا بھی ہے کہ ہم 6-7% کی گروتھ پہ گئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 6% کی گروتھ کے اوپر آپ اپنی امپورٹس کو کھول دیتے ہیں، آپ ایکسپینشن کی طرف چلے جاتے ہیں. جب آپ کی امپورٹس کھل جاتی ہیں تو پھر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگین آپ کو اس کرائسس کو سنبھالنے کے لیے IMF کے بعد جانا پڑتا ہے. پھر IMF وہی آپ سے کہتا ہے آسٹیریٹی کرے، پھر آپ آ جاتے ہیں 2-2.5% کی گروتھ پہ. اٹس اے ویشس سرکل جو پچھلے ایک لوپ میں لگا ہوا ہے، اور یہی چل رہا ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ کیا ہم ایک دم سے 2.5% سے 7% تک جا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ نے یہ بھی بات کی کیونکہ ہماری، میں بنیادی طور پہ اس ماڈل کے خلاف ہوں، امپورٹس کھل جاتی ہیں. تو ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ آہستہ آہستہ جائیں، آہستہ آہستہ بڑھیں، وہ بہتر ہوگا. لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال. ہماری ایکسپورٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہماری کوئی ایکسپورٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر بالکل بیٹھ گیا ہے، بالکل گر گیا ہے. ہم تو را کاٹن کو بھی ایکسپورٹ کر کے اپنی ایکسپورٹ گڈز میں شامل کرتے ہیں ایک زمانے میں. ہمارے پاس تو اب کاٹن بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر، ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گے؟ سوال یہ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہے، وہ کہتے ہیں پالیسی ریٹ 11% بھی بہت زیادہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے. کیسے آگے بڑھیں گے؟ پھر ہماری اگر امپورٹس ہوتی ہیں، آپ اس کے ٹیرف کم کر دیں، بہت اچھی بات ہے. آپ ٹیرف کم کر دیں گے، آپ کے کسٹم ریونیوز کم ہو جائیں گے، آپ کا ٹیکسیشن کا مسئلہ وہاں شروع ہو جائے گا. تو دیکھیں، مجھے جو پرابلم ہوئی ہے اس بجٹ پہ خاص طور پہ، کہ کیونکہ کچھ اندرونی، اور اس وقت بھی ٹرمپ بھی آپ کو کہہ رہا ہے آپ بہت اچھے ملک ہیں، واہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ ایسا موقع تھا، کچھ فیصلے کرنے چاہیے تھے کہ وہ سیکٹر جہاں سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ان کو ٹیکس نہ کریں. مثال کے طور پہ ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ہمارے فری لانسرز آتے ہیں، ہم گاڑیاں بنا کے باہر نہیں بیچ سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس پہ بہت پروگرامز بھی کیے ہیں. کاٹن ٹیکسٹائلز کے علاوہ یا ٹیکسٹائلز کے علاوہ ہمارے پہ کچھ ہے نہیں. اب ہماری 60% جو اکانومی وہ سروسز سیکٹر پہ.
سروسز سیکٹر میں جو سب سے اس وقت بہتر جا رہی ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس، اس طرح کی چیزیں. اگر ان پر بھی پابندی لگانے لگ جائیں کہ ہم فری لانسرز کو یہ کر دیں گے، ان پہ ٹیکس لگا دیں گے، مختلف چیزیں، تو وہ سیکٹر بھی آگے نہیں جائیں گے. جس پہ آپ کو فارن ایکسچینج بھی آ رہا ہے، آپ کی نالج اکانومی بڑھ رہی ہے، اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کون سے سیکٹرز ہیں ایکسپورٹس کے لیے جن کو بڑھانا چاہیے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں، اگر ہم آئی ٹی کی طرف جاتے ہیں، اس میں کوئی امپورٹ کمپوننٹ ہی نہیں ہے. آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، لیپ ٹاپ سب کے پاس ہے، فون چاہیے، سب کے پاس ہے. تو ایسے سیکٹرز ہیں جو آپ نے بات کی، they can grow without imports growing. They should have been supported much more than they are and not کہ ان کو بھی curtail کیا جائے. یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. پالیسی ریٹ 22% سے ہم آگے 11% پہ، بہت اچھی بات ہے ساری چیزیں، لیکن اس کا اثر، کیونکہ جب بات کی جاتی ہے نا پاکستان میں، جب مہنگائی 22-23% کے اوپر یہ تھیوری تھی کہ جناب ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنے کے لیے آپ نے پالیسی ریٹ بڑھایا، شرح سود کو مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دو کہ جناب لوگوں کی سکت نہ رہے، رائٹ. یہ فلسفی ویسٹ کے لیے، ڈاکیومنٹڈ اکانومیز کے لیے تو بالکل بہتر ہو سکتی ہے. پاکستان کی اکانومی جو کہ پیرلل اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے ہماری. اور دوسرا یہ کہ ہم شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے یہاں جو انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے پاکستان میں. تو اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ مثال کے ٹماٹر 300 روپے کلو ہو گیا بھائی، کیا پورے پاکستان میں صبح دوپہر شام رات سے ہم ٹماٹر نہیں کھا رہے؟ دیٹ از اے سپلائی کنسٹرینٹ پرابلم سر. تو یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ And it has nothing to do with the interest rate. ٹماٹر کا ریٹ جو ہے انٹرسٹ اس میں نہیں ہے. میں کیوں لوگوں کو اتنا مہنگا کر دو، اتنا مہنگا. یہ میری مثال. جی دیکھیں، ایگریکلچر میں تو بہت کرائسس آیا اس سال کہ ہماری جو فلیٹ اور نہیں مائنس ہوگی، -13% جو بڑی کیش کراپس تھیں وہ نہیں ہوئی. اور اس میں پالیسی کی جو آپ نے بات کی، پالیسی کی خامیاں بھی بہت تھیں کہ سپورٹ پرائس ہٹا دی، ایک دم ہٹا دی. اس طرح نہیں کرتے، گریجولی کرتے، بتاتے اگلے 2-3 سال میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے فرق ہوتا. ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم سنا ہے کہ آج کی خبر ہے کہ شوگر دوبارہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ امپورٹنگ شوگر. آئی مین دس از اے ویری اسٹرینج وے آف لوکنگ ایٹ اے کنٹری جہاں ایگریکلچر از این امپورٹنٹ پارٹ. کہ آپ ایگریکلچر اکانومی کہلاتی ہے سر، اور وہاں پہ آپ کی بیسک جو غذائی تحفظ ہے، فوڈ سیکیورٹی، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ہم دال بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اگر ہم کھانے کی خورد و نوش کی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، وہ ملک جو پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو، پورے ہندوستان کو بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، یہ حال ہو گیا. تو اس کا مطلب بھی یہ ہو گیا کہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا، واٹر ریسورسز میں انویسٹ نہیں کیا. کلائمیٹ چینج از another big problem جس پہ بات نہیں ہوتی. کلائمیٹ چینج، اچھا اب کرتے کیا ہے، سولر پہ 18% GST لگا دیا سولر پینلز پہ. اب تھوڑا شاید سنا ہے کہ کم کر دیا 10 تک، لیکن وہ بھی زیادہ ہے. تو یہ پالیسی جو انکنسسٹنسی ہے جیسے کہا جاتا ہے، ایک طرف یہ کرو، دوسری طرف اس کا نفی کر دو، تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو میں بات کر رہا تھا اس وقت، ہمیں کاسٹ پش انفلیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایکسپورٹ پروسیڈ بڑھنی چاہیے، ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان کو آپ بڑا بینیفٹ دیں. لیکن جب کاسٹ آف ڈوئنگ اتنا مہنگی ہوگی، بجلی، ایندھن، تیل، یہ سب چیزیں مہنگی ہوں گی، تو ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے اور کیا انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے پھر تو. دوسرا یہ کہ پچھلے دنوں پہلے کوئی اس ایران اور اسرائیل کے جنگ سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی تھی، لیکن وہ پاس آن نہیں کی کیونکہ اس پہ فیڈرل ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. وہ حکومت کو فائدہ ہو گیا، عوام کو فائدہ نہیں ہوا، انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوا. تو وہ جو ان پٹ ہے جو ایکسپورٹس بڑھانے میں یا ایون ڈومیسٹک ایکسپینشن کے لیے، وہ آپ نے کرٹیل کیا ہوا ہے. اور اب پچھلے کچھ دنوں میں قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور بلکہ ابھی جو ہے 15 تاریخ کو انہوں نے قیمت بڑھائی بھی تھی. اور ابھی سے ہمیں پتہ ہے. ویسے آپ اس مڈل ایسٹ کرائسس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اگر وہاں پہ سپلائی رکتی ہے تو پھر پرابلم بہت زیادہ ہوگا، اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بہت یقیناً ایک بڑا پرابلم ہوگا. دیکھیں میرے خیال ہے یہ تو واضح ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹرمپ کا اس میں بہت بڑا ایک کردار ہے، اچھا برا کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح کی ایکشن لیتے ہیں. ابھی تو وہ تحمل سے لے رہے ہیں، ابھی تو وہ صرف الفاظ کی جنگ چل رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. اسرائیل اور ایران کی جنگ میں تو بہت تباہی بھی مچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور کیے جا رہا ہے، ایران جس حد تک اپنی دفاع کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ آ جائے کہ کموڈٹی پرائسز، خاص طور پہ تیل. اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر ایران کی صلاحیت ہے کہ وہ ہرمز کو بند کر سکے گا تو کچھ دنوں تک تو تیل کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. لیکن باقی دیکھیں آپ جتنا بھی تجزیہ کر لیں، you cannot predict it is not in our hands. میں تو یہ بلکہ کہوں گا
کہ ایران اور اسرائیل کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اس میں بہت سارے ممالک انوالوڈ ہیں اور ساری دنیا پہ اس کا بہت سخت اثر پڑے گا. یعنی جنگ چھیڑنا جو ہے وہ آپ وہ بس میں ہوتا ہے، آسان ہے، جنگ روکنا جو ہے وہ پھر. اور اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اوکے واٹ ہیپنز نیکسٹ، اس کا کیا جواب ہے؟ واٹ ہیپنز، چلیں آپ جیت بھی گئے، جو کوئی ہار جیت پتہ نہیں، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ اینڈ ہاؤ اینڈ واٹ ہیپنز، آپ کیا کریں گے؟ کیا ایران چلا جائے گا، تباہی ہو جائے گی، ہو رہی ہے تباہی، لیکن پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جیو پولیٹیکل سوال ہیں جن کا بالکل معیشت سے بہت گہرا تعلق ہے، اور دنیا بھر کی معیشتوں کا، چائنا پہ اثر پڑے گا، چائنا پہ اثر پڑے گا، روس پہ اثر پڑے گا، امریکہ پہ بھی پڑے گا، اور اس خطے میں تو بہت زیادہ ہوگا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر سید اکبر زیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بجٹ کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن جو آئی ایم ایف پروگرام کو بھی ہم ہمیشہ برا کہتے ہیں، لیکن جہاں پر بات کی جاتی ہے آئی ایم ایف اگر کہتا ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن لے کر آئیں، اپنی معیشت کو مستحکم کریں، معاشی قبلہ درست کریں، ڈاکیومنٹیشن کی طرف آئیں، فائنینشیل انکلوژن کی طرف آئیں، تو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ہمیں خود اپنے طور پر کرنا ہوں گی اور کرنا چاہیے. تو ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.